आपको अपने कले में देखना एहसास की बात, लेकिन उस्मान साहब कहाँ हैं? तुम तुर्कों के सुल्तान के सामने बैठे हो, हमारे बेटे तुम्हारे पास, इसलिए बगैर सोचे समझे बात कर रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन जगहों का तुमने मुतालबा किया है वो तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। बयामास, अब तुम्हें कैस्तल में खबर भेजनी होगी। नहीं याकूब साहब। तकफुर, तुम हद से तजावुज कर रहे हो, तुम्हारी नीयत जाहिर है। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम मेरी मुट्ठी में कैद हो। अतराफ में देखो जरा। सरदार, तुम मुहाफिज दरवाजे पर खड़े हैं। उस्मान, हम खोल नहीं पा रहे। एक और रास्ता है तो जरूर, मगर बताओ वो कहाँ है? अल्लाह हमारे बेटे की हिफाजत करे। बयामास, लेफ्के की चाबी तकफुर के हवाले कर दो। उस्मान ने इसकी इजाजत कैसे दे दी? कई सालों की मेहनत लगी थी। काराजा हिसार और कले मेरी अजीम हवेली से बहुत छोटे हैं। जाहिर करने के लिए कि मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। सिपाही, लेफ्के के बदले जब आप हमारे दूसरे मुतालबात पूरे करेंगे तो आपके शहजादों को रिहा कर दिया जाएगा। फिक्र ना करो तकफुर, जो चाहते हो वो मिलेगा। जब तुम उसे मारोगे तो तुम्हें सोना और तुम्हारे भाई और साथी मिलेंगे। शुक्र है अल्लाह। चलो ठीक है, जल्दी करो। चलो ख्याल से, ख्याल से, ख्याल से। और हाँ, उस्मान कुछ करे, अब क्या होगा? उस्मान, इन बच्चों को लेकर जाऊंगा मैं। सब्र कर लो। फरहान रुको, बोल रही हूँ। फरहान, फरहान। ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। मेहमत। उस्मान साहब, सरदार कले के सिपाही यहीं आ रहे हैं। चलो चलो जाओ मेरे बेटा, बेटे। आ जाओ, हिम्मत करो। हुकुम जनाब। चलो। आ जाओ, आ जाओ। मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा, ये तुम्हारा इख्तिताम होगा। कौनूर साहब वो वहां से निकल गए हैं। ये मुआहिदा मंजूर नहीं। उस्मान साहब ने औरहान और मेहमत को बचा लिया है। तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा तकफुर? लेफ्के तुम्हारे खून में नहाएगा याकूब। गुंजा खातून, मुझे इस तरह देखकर खुशी हो रही है तुम्हें? क्या आपको लगता है कि मुझे खुशी होगी? शायद तुम्हें पहचान ही नहीं सकी हूं। क्यों आए हो यहाँ? आप ठीक नहीं हैं। मेरे पास जड़ी बूटियां हैं, बेहतर महसूस करेंगी। तुम्हें नहीं समझ सकी हूं। ख्याल रखिएगा अपना। यार, ये मुकम्मल कर लो अपने। देखना, इसी से कला फतह करेंगे। आप इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, सुन अच्छा है, मेरी जान छूटी इससे। ये लो। मैंने सुना है तुम लोगों को सोना बेहद पसंद है। सोना कोई मायने नहीं रखते। वो लेफ्के में मुझसे मिलेंगे।
चलो तुम्हारी तरफ आते हैं, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। ये तलवार उनके सीने में घोंप दोगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत में लेफ के किले में याकूब साहब और उस्मान साहब के सिपाही मिलकर गवर्नर मैक्रेनोस के आदमियों को ख़त्म कर रहे थे। मैक्रेनोस वहाँ से भाग रहा था। सामने से उस्मान साहब का सिपाही बाज़ंतीनी लिबास में आकर कहता है, गवर्नर मैक्रेनोस, ये खुफिया रास्ता है, यहाँ से निकलें। जिसके बाद उस्मान साहब के सिपाही ही मैक्रेनोस को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। इधर याकूब साहब के सिपाही बचे खुचे बाज़ंतीनियों को ख़त्म कर देते हैं। याकूब साहब आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे, चलो हर जगह पर उसको तलाश करो। इतने में याकूब साहब उसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां से गवर्नर भागा था। याकूब साहब कहते हैं, ये खुफिया रास्ते से फरार हो गया है, चलो सिपाहियों फ़ौरन उनके पीछे जाओ। जिसके बाद सिपाही वहां से मुसलसल जाने लगते हैं। याकूब साहब कहते हैं, मेरे बेटे को जो भी छूने की कोशिश करेगा उसकी जड़ें खुशक करने से पहले मैं नहीं रुकूंगा। जिसके बाद वो सब आगे बढ़ जाते हैं। यानी शहर का मंजर सामने आता है। बाला खातून और फातिमा नमाज अदा कर रही थी। नमाज अदा करने के बाद वो दुआ मांगने लगती है, ऐ मेरे अल्लाह, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। फातिमा दुआ मांगती है, मेरा बहादुर भाई ताकतवर है, हमारे लिए उसकी हिफाजत फरमा, उसकी जान से हमें ना आज़मा। आप रहीम हैं, आप मुआफ़ करने वाले हैं, मेरे भाई को हमारी खातिर बचा मेरे अल्लाह। दोनों आमीन कह देती हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर खड़ी हो जाती हैं। फातिमा खातून दोनों जानमाज जाकर साइड पर रख देती है। बाला खातून कहती है, मेरी प्यारी फातिमा, मेरी खूबसूरत बेटी, रोना बिल्कुल बंद करो, अल्लाह के हुक्म से आपका भाई वापस आ जाएगा। फातिमा कहती है, क्या वो वापस आएगा वालिदा? बाला खातून कहती है, ज़रूर आएगा। ये कहकर वो उसको गले लगा लेती है। बाला खातून कहती है, इसके अलावा क्या तुमने देखा नहीं है? मलहून खातून होलोफिरा को लेकर गई हैं, अगर वो तुम्हारे भाई को नहीं लाएंगे तो और क्या करेंगे? फातिमा कहती है, आप ठीक कह रही हैं, होलोफिरा का इतना सब कुछ करने के बाद मेरी वालिदा उसे कबूल करेंगी या नहीं, आपका क्या ख्याल है? बाला खातून कहती है, इंशाअल्लाह अच्छा होगा। फातिमा कहती है, बाला अम्मा आपका क्या है, क्या आप गुंचा को कबूल करेंगी? क्या आप कहती हैं कि वो अच्छी बहू साबित होगी? बाला खातून कहती है, देखो तो सही इसे, तुम मुझे लफ्ज़ों से उलझाने की कोशिश कर रही हो। फातिमा कहती है, चलें वालिदा, आपका क्या ख्याल है, बताएं तो सही। बाला कहती है, गुंचा अच्छी लड़की है, मैं खुद उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन सादत खातून के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। माएँ बेटियों की परवरिश करती हैं, मैं कुछ देर तक उस पर नज़र रखूँगी, लेकिन हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो कि उन्हें करीब से जानता हो। फातिमा कहती है, ताहम उनमें से एक का नाम जहन में आता है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो हमारी मदद करेगी या नहीं। बाला खातून कहती है, कौन है वो? फातिमा कहती है, अलगुन खातून।
ادھر جنگل میں عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اورحان اور محمد صاحب کو بچا کر آگے آ رہے تھے۔ انہوں نے بآسانی بغیر کوئی قلعہ لیے شہزادوں کو بچا لیا تھا اور پھر وہ ایک مقام پر جا کر رک جاتے ہیں۔ محمد سردار کہتا ہے یہاں سے ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے عثمان صاحب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب سعادت خاتون یعنی شہر میں ہمارا انتظار کر رہی ہے، اپنی موجودگی سے ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ محمد کہتا ہے صرف میری والدہ ہی نہیں جو کہ میرے آنے پر خوش ہوگی، ہمارا راستہ بہت زیادہ علاقوں سے گزرتا ہے، دشمن بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں جیسے آپ کی مرضی محمد سردار، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو کہ چھپائی نہیں جا سکتی ہے، اس بارے میں سب ضرور سنیں گے، فیصلہ آپ کا ہے۔ محمد سردار کہتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کی جان کا مقروض ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقت آنے پر میں یہ قرض چکاؤں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کا راستہ کشادہ ہو۔ اس طرح سے وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اورحان کہتا ہے محمد سردار آئیں ٹھنڈا دودھ پیتے ہیں۔ محمد کہتا ہے یہ مت سوچے کہ ہم ایک ساتھ ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی جگہ پر پکڑے گئے تھے اور ایک ہی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے، جاؤ اور اپنے بابا کے ساتھ دودھ پیو۔ جس کے بعد اورحان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ بہت زیادہ مغرور ہیں، اس قدر کہ آپ اس کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں کہ جس نے آپ کی جان بچائی ہے، اپنے راستے پر چلو محمد۔ جس کے بعد اورحان بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ محمد کھڑا ہوا کہہ رہا تھا جب وہ دن آئے گا تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا اورحان، تم جان جاؤ گے کہ میں کون ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یعنی شہر کا منظر سامنے آتا ہے۔ سعادت خاتون زلدان میں کافی پریشان تھی اور کہہ رہی تھی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے، جب میں یہاں سے نکلوں گی تو سب سے حساب لوں گی۔ اتنے میں وہاں پر بالا پہنچتی ہے اور کہتی ہے چلو دروازہ کھول دو۔ زلدان کھول دیا جاتا ہے۔ بالا خاتون آ کر کہتی ہے اب آپ آزاد ہیں سعادت خاتون۔ سعادت خاتون کہتی ہے محمد کی کوئی خبر آئی ہے؟ بالا خاتون کہتی ہے خوشخبری ہے، اورحان اور محمد صحیح سلامت آ گئے ہیں، عثمان سردار نے انہیں جا کر بچایا ہے۔ گونچا اپنی ماں سے ملتی ہے اور وہ دونوں کافی زیادہ خوش تھی۔ سعادت خاتون کہتی ہے اللہ کا شکر ہے بالا خاتون، میں نے اپنے بیٹوں کی خبر سنی ہے، لیکن آپ کی گئی بدتمیزی کو کبھی نہیں بھولوں گی، بعد میں آپ سے اس کا حساب لوں گی۔ بالا کہتی ہے میں نے سب کچھ بچوں کی خاطر کیا تھا، جب آپ اپنے بیٹے سے گلے لگیں گی تو پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ یہ کہہ کر بالا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سعادت خاتون کہتی ہے میرا بیٹا جانتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے، زہرکتائی سردار اپنے جنگجوؤں کو تیار کرو، ہم بھی فوراً یہاں سے نکلیں گے۔ ادھر دوسری جانب عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اورحان سردار کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ادھر یونس ایمرے جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یونس ایمرے کہہ رہے تھے نفس کا بت کو توڑو، حرص و ہوس کو چھوڑ دو، اپنا ہاتھ پکڑ کر نفس سے لڑ رہا ہوں۔ اتنے میں ہی سامنے سے محمد سردار پہنچتا ہے۔ محمد سردار آ کر سلام کرتا ہے، درویش اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ محمد سردار کہتا ہے اس راستے پر اکیلے کیا کر رہے ہیں؟ یونس ایمرے کہتے ہیں میں نے دوبارہ وضو کیا ہے۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس گھوڑا نہیں ہے تو اس راستے پر اس کا کوئی کام نہیں ہے؟ محمد کہتا ہے استغفر اللہ، میں نے اس وجہ سے یہ نہیں کہا تھا، یہ راستہ محفوظ نہیں ہے، بہت چور ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ یونس ایمرے کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، ہم مختلف طریقوں سے جاتے ہیں، اور اگر ہم آپ کے زخموں کو دیکھیں تو آپ ان چوروں سے ملتے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی جنگ سے آ رہے ہیں، وہ بڑی جنگ کو پکڑنے کے لیے تیزی سے دوڑتے ہیں۔ محمد کہتا ہے ہم نے کچھ چیزوں کا سامنا کیا ہے، اللہ جانے یہ چھوٹا ہے یا بڑا، آپ کو کیسے معلوم کہ یہ سب کچھ ہوا ہے؟ یونس ایمرے کہتے ہیں آؤ بیٹھو تاکہ تھوڑا سکون ملے، میزبانی کرنے دیں آپ کی۔ جس کے بعد محمد سردار وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ محمد سردار کہتا ہے درویش آپ کو کیسے معلوم کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ درویش کہتا ہے ہم جو کہتے ہیں وہ ہماری طرف سے نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر تبوک سے واقف ہے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا جہاد اپنے نفس خواہشات اور حرص کے خلاف جہاد ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نفس خواہش اور لالچ کے خلاف جدوجہد کی ہے، کسی کے لیے مال کے لیے، کسی نسب کے لیے، کوئی منصب حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے تو کوئی دوستی، اب تم کہو گے یہ بوڑھا درویش مجھے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے انسان ہے اور انسان میں نفس موجود ہوتا ہے، نفس حرص سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے بندہ بن کر رہنا چاہیے، نفس پر گرفت رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جانا چاہیے۔ حق کے سپرد ہونے والے کو سکون ملتا ہے، اور اگر سکون نہیں ہے تو وہ بے قابو ہو کر نفس کے حوالے ہو جائے گا اور شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے۔ خبردار دنیا میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے، چاہے تھوڑی سی بھی چوٹ لگ جائے، تم اس جنگ سے نکل کر یہاں پہنچے ہو، تم فاتح ہو، انشاءاللہ نفس پر بھی غالب آ جاؤ گے، چلیں اب مجھے اجازت دیتے۔ اور پھر درویش وہاں سے کھڑا ہو کر چلا جاتا ہے۔ اور دوستو آج کے ہمارے اس چھوٹے سے ایپیسوڈ کا اختتام اسی مقام پر ہو جاتا ہے۔
اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ساتھ ہی کے بیل آئکن پر کلک کر کے آل کر دیجیے گا تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں. اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ناظرین کرام, ہم آپ کو ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بات کے بارے میں آگاہ کر دیں. ہم یہ ایپیسوڈ جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں, اس ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ کا سارا نچوڑ بیان کر ویڈیو کلپ کی صورت میں بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو اپنے اوور ویو کے حساب سے مزید آگے کچھ اور ایپیسوڈز بیان کرتے ہیں. یعنی جو آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا وہ ایک بہت آگے آنے والے ایپیسوڈ کا نچوڑ تھا. اس کے اندر وہ آپ کو سب کچھ دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ آپ ایک پریویو دیکھتے ہیں. تو یہ ایک پریویو سے ایڈوانس فارم ہے, اس کے اندر آپ سارا پریویو دیکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو آپ اوور ویو سنتے ہیں تو اس ایپیسوڈ سے نیکسٹ ایپیسوڈ کا وہ اوور ویو ہوتا ہے, یعنی آپ ایک ایپیسوڈ کے اندر 2 اکٹھے ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسے لگتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, آج کے ہمارے ایپیسوڈ کی شروعات میں حکیم بصاصیری کے پاس کھڑا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا الپرسلان کا زخم گہرا ہے, وہ کبھی نہیں بھاگ سکتا ہے. الپرسلان صاحب ہی وہاں پر دراصل عظیم بنے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے اگر بھاگ بھی جائے تو ہمارے لیے کہیں خطرہ نہیں رہا ہے, آپ فکر نہ کریں. بصاصیری کہتا ہے یہ بغداد ہے, یہ میرا شہر ہے, سلجوقی شہزادے کو ہی ڈرنا چاہیے. الپرسلان صاحب کہتے ہیں تو پھر اسے یہ گمان کرنے دیں کہ وہ بھاگ گیا ہے. جب آپ کو اکتاہٹ محسوس ہوگی تو ہم اسے اس کے بل سے نکال لیں گے جہاں پر وہ چھپا ہوا ہے. بصاصیری کہتا ہے شہر کے تمام دروازوں پر کڑی نظر ہے, بغداد الپرسلان کا تابوت بن گیا ہے. جس کے بعد بصاصیری وہاں سے جانے لگتا ہے اور پھر واسپور خان کا منظر سامنے آتا ہے. اوکے خاتون کہہ رہی تھی شاید یہ دستے بخارا نہیں لوٹیں گے, یہاں قتل ہونے والے کمانڈروں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا؟ شاید ان میں سے کوئی آنے میں گریگور کے پاس انتظار کر رہا ہو. اربز خان کہتا ہے بالکل یہ امکان ہو سکتا ہے. اوکے خاتون کہتی ہے تدابیر کے طور پر صفریہ خاتون اور ان کے بابا ارسلان یوسف پر نظر رکھی جائے گی, ان کی ہر حرکت اور بولی جانے والی ہر بات پر نظر رکھنی چاہیے. صفریہ خاتون کہتی ہے اوکے خاتون اپنی حد میں رہو. اوکے خاتون کہتی ہے اصل میں اس واقعے کے بعد تمہیں تخت پر نہیں زلدان میں ہونا چاہیے تھا صفریہ. اتنے میں وہاں پر ایک سپاہی پہنچتا ہے اور کہتا ہے اجازت چاہتا ہوں صفریہ خاتون, آنی کا گورنر گریگور آپ سے ملنا چاہتا ہے. یہ سن کر سب لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں. اکنائی خاتون کہتی ہے گورنر یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ باتور صاحب کہتے ہیں چاہیں تو اسے واپس لوٹا دیتے ہیں صفریہ خاتون. صفریہ کہتی ہے نہیں باتور صاحب, گورنر کو یہاں پر آنے میں نے بلایا ہے. یہ سن کر سب لوگ کافی حیران ہو جاتے ہیں. صفریہ کہتی ہے گورنر سے تنہا ملاقات کروں گی. گوہر خاتون کہتی ہے آپ بھائی جان کی عدم موجودگی میں بازنطینی گورنر کے ساتھ کس بارے میں بات کریں گی صفریہ؟ اوکے خاتون کہتی ہے بلکہ کیونکہ بغاوت ناکام ہو گئی ہے نا, اب اگلے لاہے عمل کے بارے میں یہ بات کرے گی. گریگور کو بلانا اس کے ساتھ تعاون کرنے کا ثبوت ہے. میں باہر نہیں نکلوں گی, جو بھی بات کرنی ہے میرے سامنے کرو. صفریہ خاتون کہتی ہے نکلو ورنہ میں تمہیں نکال دوں گی. اکنائی خاتون آ کر کہتی ہے چلو اوکے خاتون. جس کے بعد اوکے خاتون وہاں سے جانے لگتی ہے اور سب لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں. ادھر دوسری جانب بصاصیری اپنے آدمیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کیا تم بصاصیری کے لائق سپاہی بن سکتے ہو؟ شہر بغداد کس کے حکم تلے ہے بتاؤ؟ سپاہی کہتا ہے آپ کے امیر حضرت. بصاصیری کہتا ہے اگر ایسی بات ہے تو میرے احکامات کی اطاعت کیوں نہیں کرتے ہو؟ جس کے بعد وہ اس کو کوڑے مارنے لگتا ہے. اتنے میں وہاں پر الپرسلان صاحب کے سپاہی پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں امیر حضرت. الپرسلان صاحب کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو مقصود؟ سلیمان کہتا ہے کل روانگی سے پہلے ہم کچھ سامان خریدنا چاہتے تھے, ایک تاجر کے ذمہ لگا دیا ہے. الپرسلان صاحب کہتے ہیں بہت اچھا کیا ہے. بصاصیری ان کو کافی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا. بصاصیری کہتا ہے شہزادے الپرسلان کو ڈھونڈے بغیر واپس آنے والے کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا. جس کے بعد وہ وہاں پر پڑے ہوئے سپاہی کو خوب کوڑے مارنے لگتا ہے اور پھر اندر چلا جاتا ہے. ادھر ستارہ آگے بڑھ رہا تھا. اتنے میں ہی الپرسلان صاحب کے سپاہی اس کے سامنے آ جاتے ہیں. ستارہ کہتا ہے بھیڑیا مصیبت بنے گا. سلیمان کہتا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جس کے بعد ستارہ بغیر کوئی جواب دیے آگے چلا جاتا ہے. وہ سب لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور پھر آنی قلعے کا منظر سامنے آتا ہے. شہزادی کھڑی ہوئی کہہ رہی تھی میں نے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے, پتہ نہیں میں کیسے بتاؤں گی, کسے کہوں گی. پادری کہتا ہے جاؤ بیٹی, جو کچھ تم کہو گی وہ تمہارے اور میرے خاوند کے درمیان رہے گا. چلو میں سن رہا ہوں کیا کہنا چاہتی ہو. شہزادی کہتی ہے میں غیر مسیحی شخص کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوں, ایک ترک کی محبت میں نے اس کی مدد بھی کی ہے. مزید برآں اس پر بہت زیادہ پشیمان نہیں ہوں. برائے کرم مجھے بتائیں خداوند مجھے معاف کر دیں گے؟ آدمی کہتا ہے عظیم خداوند کی رحمت لامحدود ہے بیٹی, اگر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں تو خداوند ہمیں معاف کر دیتے ہیں اور ہر برائی سے پاک کر دیتے ہیں. شہزادی کہتی ہے اور اگر میں اس گناہ سے چھٹکارا نہ پا سکوں اور اپنی محبت سے کبھی دستبردار نہ ہوں تو؟ پادری کہتا ہے خداوند اپنے محبت کرنے والے بندوں کو سب سے زیادہ چاہتا ہے. فلورا وہاں پر رونے لگتی ہے
اور دوستوں آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا اختتام اسی مقام پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کر دیجیے گا تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے ایپیسوڈ کی شروعات میں لیف کے قلعے میں یعقوب صاحب اور عثمان صاحب کے سپاہی مل کر گورنر میکرنوس کے آدمیوں کو ختم کر رہے تھے۔ میکرنوس وہاں سے بھاگ رہا تھا۔ سامنے سے عثمان صاحب کا سپاہی بازنطینی لباس میں آ کر کہتا ہے، گورنر میکرنوس یہ خفیہ راستہ ہے، یہاں سے نکلیں۔ جس کے بعد عثمان صاحب کے سپاہی ہی میکرنوس کو وہاں سے لے کر جانے لگتے ہیں۔ ادھر یعقوب صاحب کے سپاہی بچے کھچے بازنطینیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یعقوب صاحب آگے بڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے چلو ہر جگہ پر اس کو تلاش کرو۔ اتنے میں یعقوب صاحب اسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے گورنر بھاگا تھا۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں یہ خفیہ راستے سے فرار ہو گیا ہے، چلو سپاہیوں فوراً ان کے پیچھے جاؤ۔ جس کے بعد سپاہی وہاں سے مسلسل جانے لگتے ہیں۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں میرے بیٹے کو جو بھی چھونے کی کوشش کرے گا اس کی جڑیں خشک کرنے سے پہلے میں نہیں رکوں گا۔ جس کے بعد وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی شہر کا منظر سامنے آتا ہے۔ بالا خاتون اور فاطمہ نماز ادا کر رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ دعا مانگنے لگتی ہے۔ اے میرے اللہ، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ فاطمہ دعا مانگتی ہے میرا بہادر بھائی طاقتور ہے، ہمارے لیے اس کی حفاظت فرما، اس کی جان سے ہمیں نہ آزما۔ آپ رحیم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، میرے بھائی کو ہماری خاطر بچا میرے اللہ۔ دونوں آمین کہہ دیتی ہیں۔ جس کے بعد وہ دونوں وہاں پر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ فاطمہ خاتون دونوں جا نماز جا کر سائڈ پر رکھ دیتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے میری پیاری فاطمہ، میری خوبصورت بیٹی رونا مکمل، میری خوبصورت بیٹی رونا بالکل بند کرو، اللہ کے حکم سے آپ کا بھائی واپس آ جائے گا۔ فاطمہ کہتی ہے کیا وہ واپس آئے گا والدہ؟ بالا خاتون کہتی ہے ضرور آئے گا، یہ کہہ کر وہ اس کو گلے لگا لیتی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہے اس کے علاوہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے؟ ملعون ہولوفیرا کے ساتھ لے کر گئی ہے، ملعون خاتون ہولوفیرا کو لے کر گئی ہیں، بھائی کو نہیں لائیں گے تو کیا اور کریں گے؟ اگر وہ تمہارے بھائی کو نہیں لائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ فاطمہ کہتی ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہولوفیرا کا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد میری والدہ اسے قبول کریں گی یا نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ بالا خاتون کہتی ہے انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ فاطمہ کہتی ہے اور آپ کا کیا ہے والدہ اماں؟ فاطمہ کہتی ہے بالا اماں آپ کا کیا ہے، کیا آپ گنچا کو قبول کریں گی؟ کیا آپ کہتی ہیں کہ وہ اچھی بہو ثابت ہوگی؟ بالا خاتون کہتی ہے دیکھو تو صحیح اسے، تم مجھے لفظوں سے الجھانے کی کوشش کر رہی ہو۔ فاطمہ کہتی ہے چلیں والدہ آپ کا کیا خیال ہے بتائیں تو صحیح۔ بالا کہتی ہے گنچا اچھی لڑکی ہے، میں خود اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، لیکن سعادت خاتون کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ مائیں بیٹیوں کی پرورش کرتی ہیں، میں کچھ دیر تک اس پر نظر رکھوں گی، لیکن ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو کہ انہیں قریب سے جانتا ہو۔ فاطمہ کہتی ہے تاہم ان میں سے ایک کا نام ذہن میں آتا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ ہماری مدد کرے گی یا نہیں۔ بالا خاتون کہتی ہے کون ہے وہ؟ فاطمہ کہتی ہے الگن خاتون۔ ادھر جنگل میں عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اورحان اور محمد صاحب کو بچا کر آگے آ رہے تھے۔ انہوں نے بآسانی بغیر کوئی قلعہ لیے شہزادوں کو بچا لیا تھا، اور پھر وہ ایک مقام پر جا کر رک جاتے ہیں۔ محمد سردار کہتا ہے یہاں سے ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے عثمان صاحب۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب سعادت خاتون یعنی شہر میں ہمارا انتظار کر رہی ہے، اپنی موجودگی سے ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ محمد کہتا ہے صرف میری والدہ ہی نہیں جو کہ میرے ساتھ محمد کہتا ہے صرف میری والدہ ہی نہیں جو کہ میرے آنے پر خوش ہوگی، ہمارا راستہ بہت زیادہ علاقوں سے گزرتا ہے، دشمن بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں جیسے آپ کی مرضی محمد سردار، لیکن ایک ایسی چیز ہے جو کہ چھپائی نہیں جا سکتی ہے، اس بارے میں سب ضرور سنیں گے، فیصلہ آپ کا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ محمد سردار کہتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کی جان کا مقروض ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقت پر آنے پر میں یہ قرض چکا دوں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقت آنے پر میں یہ قرض چکاؤں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا راستہ کشادہ ہو۔ اس طرح سے وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔
orhan کہتا ہے محمد سردار آئیں ٹھنڈا دودھ پیتے ہیں۔ محمد کہتا ہے یہ مت سوچے کہ ہم ایک ساتھ ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی جگہ پر پکڑے گئے تھے اور ایک ہی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جاؤ اور اپنے بابا کے ساتھ دودھ پیو۔ جس کے بعد orhan اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ بہت زیادہ مغرور ہیں، اس قدر کہ آپ اس کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں کہ جس نے آپ کی جان بچائی ہے۔ اپنے راستے پر چلو محمد۔ جس کے بعد orhan بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ محمد کھڑا ہوا کہہ رہا تھا جب وہ دن آئے گا تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا orhan، تم جان جاؤ گے کہ میں کون ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یعنی شہر کا منظر سامنے آتا ہے۔ سعادت خاتون زلدان میں کافی پریشان تھی اور کہہ رہی تھی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے، مجھے یہاں سے جب میں یہاں سے نکلوں گی تو سب سے حساب لوں گی۔ اتنے میں وہاں پر بالا پہنچتی ہے اور کہتی ہے چلو دروازہ کھول دو۔ زلدان کھول دیا جاتا ہے۔ بالا خاتون آ کر کہتی ہے اب آپ آزاد ہیں سعادت خاتون۔ سعادت خاتون کہتی ہے محمد کی کوئی خبر آئی ہے؟ بالا خاتون کہتی ہے خوشخبری ہے، orhan اور محمد صحیح سلامت آ گئے ہیں، عثمان سردار نے انہیں جا کر بچایا ہے۔ گنچا اپنی ماں سے ملتی ہے اور وہ دونوں کافی زیادہ خوش تھی۔ سعادت خاتون کہتی ہے اللہ کا شکر ہے بالا خاتون، میں نے اپنے بیٹوں کی خبر سنی ہے، لیکن آپ کی اس بدتمیزی لیکن آپ کی گئی بدتمیزی کو کبھی نہیں بھولوں گی، بعد میں آپ سے اس کا حساب لوں گی۔ بالا کہتی ہے میں نے سب کچھ بچوں کی خاطر کیا تھا، آپ کے بیٹے آ کر گلے لگے ہیں، جب آپ اپنے بیٹے سے گلے لگیں گی تو پھر اس کے بعد بات کریں گے۔ یہ کہہ کر بالا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سعادت خاتون کہتی ہے میرا بیٹا جانتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے۔ زہر کتائی سردار اپنے جنگجوؤں کو تیار کرو، ہم بھی فوراً یہاں سے نکلیں گے۔ ادھر دوسری جانب عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ orhan سردار کو لے کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ادھر یونس ایمرے جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یونس ایمرے کہہ رہے تھے نفس کا بت کو توڑو، حرص و ہوس کو چھوڑ دو، اپنا ہاتھ پکڑ کر نفس سے لڑتا رہو۔ نفس سے لڑ رہا ہوں۔ اتنے میں ہی سامنے سے محمد سردار پہنچتا ہے۔ محمد سردار آ کر سلام کرتا ہے۔ درویش اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ محمد سردار کہتا ہے اس راستے پر اکیلے کیا کر رہے ہیں؟ یونس ایمرے کہتے ہیں میں نے دوبارہ وضو کیا ہے۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس گھوڑا نہیں ہے تو اس راستے پر اس کا کوئی کام نہیں ہے؟ محمد کہتا ہے استغفر اللہ، میں نے اس وجہ سے یہ نہیں کہا تھا، یہ راستہ محفوظ نہیں ہے، بہت چور ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ یونس ایمرے کہتے ہیں آپ فکر نہ کریں، ہم مختلف طریقوں سے جاتے ہیں، اور اگر ہم آپ کے زخموں کو دیکھیں تو آپ ان چوروں سے ملتے ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی جنگ سے آ رہے ہیں، وہ بڑی جنگ کو پکڑنے کے لیے تیزی سے دوڑتے ہیں۔ محمد کہتا ہے ہم نے کچھ چیزوں کا سامنا کیا ہے، اللہ جانے یہ چھوٹا ہے یا بڑا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ سب کچھ ہوا ہے؟ یونس ایمرے کہتے ہیں آؤ بیٹھو تاکہ تھوڑا سکون ملے، میزبانی کرنے دیں آپ کی۔ جس کے بعد محمد سردار وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ محمد سردار کہتا ہے درویش آپ کو کیسے معلوم کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں؟ درویش کہتا ہے ہم جو کہتے ہیں وہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر تبوک سے واقف ہے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر اپنے اصحاب سے فرمایا کہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا جہاد اپنے نفس خواہشات اور حرص کے خلاف جہاد ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نفس خواہش اور لالچ کے خلاف جدوجہد کی ہے، کسی کے لیے مال کے لیے، کسی نسب کے لیے، کوئی منصب حاصل کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے تو کوئی دوستی۔ اب تم کہو گے یہ بوڑھا درویش مجھے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے انسان ہے اور انسان میں نفس موجود ہوتا ہے، نفس حرص سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے بندہ بن کر رہنا چاہیے، نفس پر گرفت رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جانا چاہیے۔ حق کے سپرد ہونے والے کو سکون ملتا ہے، اور اگر سکون نہیں ہے تو وہ بے قابو ہو کر نفس کے حوالے ہو جائے گا اور شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے۔ خبردار دنیا میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے، چاہے تھوڑی سی بھی چوٹ لگ جائے۔ تم اس جنگ سے نکل کر یہاں پہنچے ہو، تم فاتح ہو، انشاءاللہ نفس پر بھی غالب آ جاؤ گے۔ چلیں اب مجھے اجازت دیتے۔ جس کے بعد درویش کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اور پھر درویش وہاں سے کھڑا ہو کر چلا جاتا ہے۔
اور دوستوں آج کے ہمارے اس چھوٹے سے ایپیسوڈ کا اختتام اسی مقام پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ ہی کے بیل آئکن پر کلک کر کے آل کر دیجیے گا تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بات کے بارے میں آگاہ کر دیں۔ ہم یہ ایپیسوڈ جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، اس ایپیسوڈ کے اندر ہم آپ کو اگلے ایپیسوڈ کا سارا نچوڑ بیان کر ویڈیو کلپ کی صورت میں بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو اپنے اوور ویو کے حساب سے مزید آگے کچھ اور ایپیسوڈز بیان کرتے ہیں، یعنی جو آپ نے ویڈیو کلپ دیکھا وہ ایک بہت آگے آنے والے ایپیسوڈ کا نچوڑ تھا، اس کے اندر وہ آپ کو سب کچھ